अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल रही है जिसमें सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब किसी निजी टीवी पर बात करते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ करते हैं। वो कहते हैं कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी गुज़िश्ता, यानी कि जनरल बाजवा, उन्होंने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम पर समझौता करेंगे और कश्मीर को भूलकर भारत के साथ तिजारत को फ़रोग़ देंगे। ये एक ऐसा बयान है जिसे अगर सच मान लिया जाए या इसके अंदर अगर सदाकत हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो साबका मिलिट्री लीडरशिप थी वो पाकिस्तान के साथ गद्दार थे, मुसलमानों के साथ गद्दार थे, भारत के यार थे और फ़लस्तीनियों के दुश्मन थे। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। आज ही के दिन सेनेट के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की एक तकरीर थी, अपनी पहली गालबन उनकी तकरीर थी। उसमें उन्होंने तकरीबन यही बात की है कि एनडीयू के अंदर जनरल बाजवा ने वज़ीरों को, इन लोगों को बुलाया और इनसे कहा इसराइल के हवाले से कि उसे तस्लीम करना है। तो ये दो बयान आज ही के दिन, ये बड़े अहम बयान हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे मज़ीद, तो हामिद मीर का बयान ऑन द रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिस पर उन्होंने 2-3 जगह पर यह बात कही है कि जनरल बाजवा इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे और इमरान ख़ान साहब के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम आगे बढ़ें। इसके अलावा हामिद मीर साहब एक इंटरव्यू में ख़ातून एंकर को बताते हैं कि जिस वक्त अभिनंदन को पकड़ा गया था तो जनरल बाजवा ने हमें बुलाया और उन्होंने हमें कहा कि हमारे तो टैंकों में पेट्रोल तक नहीं है जंग लड़ने के लिए, तो ये जंगी माहौल बन रहा है, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर इसी तनाजुर में आप एक और बयान उठा करके देखेंगे तो वो अयाज सादिक साहब का है, जो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर के ये बात कही थी कि जिस दिन अभिनंदन को पकड़ा था, बाजवा साहब आए, माथे पे पसीना था, टांगें कांप रही थीं और कहने लगे कि रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला कर देगा, लिहाजा हमें अभिनंदन को छोड़ना चाहिए। अब इस तमाम सिनेरियो के अंदर आप देखें कि हिंदुस्तान के साथ इन तमाम बयानों को एक साथ अगर देखेंगे तो जनरल बाजवा की कितनी हमदर्दियाँ थीं, या उसको खौफ था, या हिंदुस्तान की मर्ज़ी पे वो काम कर रहा था, जो भी था। बहरहाल बहुत सारी गवाहियाँ इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर मौजूद हैं इस बात की कि जनरल बाजवा और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो ये बात चाह रही थी कि इसराइल को एक्सेप्ट किया जाए। उसके बाद इमरान खान साहब का एक बहुत अहम बयान, रिसेंटली उन्होंने जेल जाने से पहले कहा था कि हमें शुरू में ये लगता था कि अमेरिका ने ये साजिश करके हुकूमत को गिराया, जो कि बिल्कुल सच है, लेकिन इस एक सच हमें और पता चला है कि अमेरिका को यहाँ से फीड किया गया था बाकायदा तौर पे। पहले यहाँ से उनको ये स्ट्रेटजी बताई गई थी, फिर उसके बाद अमेरिका ने ये ऑर्डर किया और ये सारी चीज़ हुई। इमरान खान साहब का बयान ऑन द रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब के बेटे जो हैं उनका भी बयान आपने टीवी पे सुना होगा कि शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठ कर के GHQ जाया करता था, जर्नलों से मिलता था। तो सिनेरियो किसी हद तक आपके सामने यहाँ तक तो वाज़े होता है कि अमेरिका को कैसे फीड किया गया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि पहले गठजोड़ हुआ यहाँ पे शहबाज शरीफ का और इन सियासी कुव्वतों का जो टगे टगे के गद्दार बिक जाने वाले, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या फिर नवाज़ लीग है, इन्होंने जनरल बाजवा को अपने घेरे में लिया। फिर आपने देखा कि जनरल बाजवा के 12 अरब रुपए की अचानक से 6 महीनों के अंदर जायदादें निकल आईं कि 6 महीने में इतना पैसा कहाँ से उसके पास आ गया। तो फिर उसके बाद अमेरिका जनरल बाजवा का एक दौरा भी हुआ। तो कहानी आपको किसी हद तक ये समझ आ जाएगी कि कैसे फीड किया गया अमेरिका को कि हम आपके मकासद को कामयाब बनाएंगे,
لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹانا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کے اپنے دور اقتدار میں بھارت کے خلاف کیا اسٹریٹجی تھی، وہ بڑی واضح صورتحال تھی ہمارے سامنے، کہ جس دن بھارت نے کوشش کی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی، یا پھر ایک سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ جو رچایا گیا تھا، اسی رات وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نیشنل ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے کھلے الفاظ میں بھارت کو دھمکی دی کہ اگر آپ ایسی کوئی کوشش کریں گے تو وی ول ریٹیلیٹ۔ تو یہ بالکل اعلان جنگ تھا، یہ طبلِ جنگ بجا دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ اگر ایسی کوئی حرکت بھارت کرتا ہے تو بدلے میں ہم یوں کریں گے۔ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے، کشمیر کے حوالے سے اسمبلی کے اجلاس کے اندر ایک دن بات ہو رہی تھی تو شہباز شریف نے کسی بات پہ تنقید کی، تو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چیئر پہ یہ بات کہی کہ کیا چاہتے ہیں آپ، میں ہندوستان پہ حملہ کر دوں؟ تو فوراً پھر شہباز شریف نے ہاتھ جوڑ دیے کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بہرحال عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، کشمیر میں جو کرفیو لگا ہوا تھا اس کے خلاف یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک بہت سٹرونگ ان کا سٹانس رہا ہے، انہوں نے پوری دنیا کو، یہاں تک کہ انہوں نے ایٹم بم کی دھمکی تک وہاں پہ دے دی تھی کہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے تو دونوں ملکوں کے پاس یہ ایٹم بم ہے اور اس کے پھر کانسیکوینسز جو ہیں بیونڈ دا بارڈر جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر ایئرپورٹ پہ آپ کا چکر لگا ہے، آپ بیرون ملک سفر کیا ہے آپ نے، یا پھر سرینا ہوٹلز میں آپ گئے ہیں، جہاں جہاں پہ انٹرنیشنل لوگوں کی ٹریفک ہو سکتی ہے، لوگ باہر کے ملکوں کے لوگوں کی آمد و رفت جہاں جہاں پر ہو سکتی ہے، وہاں پر بڑے بڑے پیمفلٹ لگائے گئے تھے، بڑے بڑے پوسٹرز لگائے گئے تھے، ایون کہ سرینا کے سامنے ایک گھڑی لگائی گئی تھی، اس گھڑی کے اوپر وہ ٹائم بتا رہی تھی کہ کتنے ہزار گھنٹے، کتنے 100 گھنٹے گزر چکے ہیں کشمیر میں کرفیو لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ انٹرنیشنل دنیا کو عمران خان ہر طرح سے یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کشمیر کے اندر نریندر مودی بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے اوپر۔ سری نگر ہائی وے کا نام کشمیر ہائی وے ہوا کرتا تھا، اسلام آباد کی سب سے بڑی شاہراہ جو ہے اس کا نام بدل کر کے عمران خان نے سری نگر ہائی وے رکھ دیا تھا، یعنی کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اپنے ہر بیان میں، اپنے ہر ٹاک شو میں، اپنے ہر انٹرویو کے اندر وہ اس بات کو اجاگر کرتے تھے، کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ایئرپورٹس کے اوپر اور سرینا ہوٹلز کے اور اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پہ غیر ملکی سفارتکار یا غیر ملکی لوگ آ سکتے ہیں تو ان کو ایک میسج ملے، ایک پیغام ملے، کشمیر میں کرفیو کے خلاف انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ رشیا کے اندر خان صاحب ایک دفعہ بھارتی صحافی کا جب سامنا ہوتا ہے تو بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم تو امن کی طرف جا رہے ہیں لیکن نریندر مودی کی جو RSS والی سوچ ہے اسے بدلنا پڑے گا، یعنی کہ بالکل کھل کر وہ بھارت کے ان مظالم کے خلاف بات کرتے تھے، اس کے اوپر آواز اٹھاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو اس کے بعد سرینا کے سامنے سے وہ وال کلاک جو تھی ایک بڑا ٹائم دکھانے والی کہ کتنا عرصہ ہو گیا کشمیریوں پہ کرفیو لگا، وہ بھی ہٹا دیا گیا۔ ایئرپورٹ پہ جو بینرز تھے انگلش میں اور مختلف زبانوں میں لکھے ہوئے وہ بھی ہٹا دیے گئے۔ اس کے بعد نریندر مودی آئے روز جلسوں میں، ریلیوں کے اندر یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہے، پاکستان کو ذلیل کر دیا، پاکستان کو چھوڑ دیا، کھانے کا حیران ہو گیا، ہم بہت آگے نکل گئے۔ وزیر اعظم سٹنگ پرائم منسٹر آف انڈیا اس طرح کے بیان دیتا ہے تو اس کے بدلے میں پاکستان کی طرف سے کیا ری ایکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے فورن آفس تک سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آتا، وزیر خارجہ کی طرف سے نہیں آتا، وزیر اعظم کی طرف سے نہیں آتا، بڑا ایک نرم سا گوشہ پاکستان کی طرف سے دکھایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے تو سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ کی تھی، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کے افغان شہریوں کو نیشنلٹی دینے کے لیے بات کی تھی کہ جو لوگ یہاں پہ عرصے سے رہ رہے ہیں، 40 سال سے رہ رہے ہیں، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، جوان ہو گئے، انہیں نیشنلٹی دینی چاہیے، ان کے حق کے لیے انہوں نے بات کی۔ پھر مختلف جگہوں پر وہ کیمرے کے سامنے اپنے پریس ٹاکس کے اندر یہ بات کہتے رہے کہ ہم امریکہ کی وہاں سے نکلنے میں مدد کریں گے، افغانستان کے اندر امن قائم کرنے میں۔ تو جس دن طالبان وہاں پر انہوں نے بیک اوور کیا، امریکہ کا انخلاء ہوا، تو عمران خان صاحب نے ایک بڑی تاریخی بات کہی تھی جسے انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کیا تھا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، مبارکباد دی تھی افغان حکومت کو۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شورۂ آفاق ویڈیو چلی تھی سوشل میڈیا پر جس میں DGI SI صاحب فیض حمید صاحب وہاں
افغانستان جاتے ہیں سرینا ہوٹل میں، اور وہاں کوئی صحافی ان سے سوال کرتے، وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ ول بی اوکے. تو یعنی کہ انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں، ڈی جی ہیں، ان کا افغانستان جانا ایک بڑا برادرانہ سا تعلق. پھر شاہ محمود قریشی جب فورن آفس میں تھے تو اس وقت افغان طالبان کا پاکستان آنا بڑا دوستانہ سا ماحول تھا افغانستان کے ساتھ پاکستان کا. لیکن جیسے ہی عمران خان کی حکومت جاتی ہے اس کے فوراً بعد افغانیوں کو ملک سے نکالنے کا پلان بنایا جاتا ہے، ملک سے ان کو نکالا جاتا ہے. افغانستان کے اوپر مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں کہ ڈالر سمگل ہو رہے ہیں، اسمگلنگ کر رہے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں. ایک دو جگہ پہ آپ کو سٹرائکس بھی نظر آتی ہیں، مختلف قسم کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں. تو افغانستان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، وہاں سے طالبان حکومت کے پاکستان کے خلاف اس طرح کے بیانات آتے ہیں. تو فوری طور پہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد برادر اسلامی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا جاتا ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش، یا خطے میں دوبارہ کسی بڑی طاقت کو شاید جگہ چاہیے ایک بہانہ بنا کر کے، اس کے لیے ایک راہ ہموار کی جاتی ہے. تو اس سارے سینیریو کے درمیان آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور اب وہ سارے مقاصد کس طرف جا رہے ہیں. اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں جو نعرے بازی ہوتی ہے، یا پھر جو احتجاج ہوتا ہے، ایمبیسی کے سامنے سراج الحق صاحب کی قیادت میں احتجاج کیا گیا، ان پہ شیلنگ کی گئی، لوگوں کو مارا گیا، اسلام آباد سے مارتے ہیں لوگوں کو، چھوڑا نہیں جاتا. اور اس کے بعد آج کی تازہ جو اپڈیٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ سینیٹر مشتاق صاحب، جو کہ سیف غزہ کے نام سے ڈی چوک میں دھرنا دے کر کے بیٹھے ہیں، ان کا ایک بڑا اہم بیان آیا ہے کہ 2 دن پہلے جو ایک گاڑی والے نے حملہ کیا آ کر کے اس کیمپ کے اوپر، سیف غزہ کے نام پر جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں دھرنا دے کر کے، ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی، 2 لوگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا، اور کافی زخمی بھی وہاں پہ ہوئے. تو آج جب ان سے صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا کہ یہ ایک ملٹری آفیشل کی گاڑی تھی، ایک لیفٹیننٹ تھا اس کی گاڑی تھی، اور اس کا والد بھی حاضر سروس ملٹری آفیسر ہے، سینئر رینک کے اوپر، اور وہ گاڑی بھی سرکاری ہے. تو اس نے آ کر کے یہ گاڑی چڑھائی. اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ نشے میں تھا یا پھر کیا وجہ تھی کہ اس نے یہ کام کیا، کیا اس کے پیچھے مقاصد تھے دھرنے کو ختم کرنا، یا پھر کسی کو میسج دینا، کسی کو پیغام دینا. تو بہرحال یہ ساری اپڈیٹ تھیں اسرائیل کے ساتھ جو اس وقت رجیم پاکستان کے اندر قابض ہے، فارم 47 کی گٹھ جوڑ سے بنائی گئی ایک حکومت، جس کو پاکستان کے لوگوں نے منتخب نہیں کیا، پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. یہ بدماشی کے ساتھ آئے ہوئے غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری طریقے سے ملک پر قبضہ رہا. نگران حکومت کا جو 3 مہینے کے لیے آئے تھے اور عرصہ دراز تک چڑھ کر کے بیٹھے رہے، اور پھر ایسا ایک الیکشن کروایا گیا جس میں پوری دنیا کو تحفظات ہیں. اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن کروایا گیا. 70 سے زیادہ سیٹوں پہ ڈاکہ ڈال کر کے ان مجرموں کو بٹھایا گیا ہے. تو اب یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی طرف سے یہ کام کیا گیا ہے. ساری زندگی ہمیں کہانیاں کروائی گئیں کہ یہ والا میزائل بنا رہے ہیں، اس کا مقصد اسرائیل تک ہے، کہ اس کی رینج اسرائیل تک ہو، اسرائیل کو ہدف بنانا ہے. اور اب ہمیں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں. سینیٹرز آپ کے ایوان کے سینیٹرز آ کر کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ملٹری کی جو سابقہ لیڈرشپ ہے وہ تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کر رہی تھی. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اور ان میں اگر سچائی ہے تو قوم کو بتایا جانا چاہیے. اور اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشنز نہیں ہوتی اور ان بیانوں کو سچ سمجھا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دشمن ملک اس وقت ملک کے اوپر قابض ہیں. اور محب وطن، سچا پاکستانی، مسلمانوں کا دوست، فلسطینیوں کا دوست، کشمیریوں کا محسن، پاکستان کا اصل وارث اور پاکستان کا اصل محافظ، پاکستان کے نظریات کا، پاکستان کی سرحدوں کا محافظ اس وقت جیل کے اندر قید کر کے غیر ملکیوں کے ایجنڈے پہ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. میں نے سوچا آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے یہ اپڈیٹ رکھ دوں تاکہ یہ سینیریو آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. اللہ حافظ.